नाज़रीन, आज भी क्वेटा में सुबह सरेआब रोड पे 3 पाकिस्तान के पुलिस वाले मारे गए और दहशतगर्दों ने अटैक किया उस पुलिस नाके पे। और ये आज ही का किस्सा नहीं है, अब हम ये देख रहे हैं कि तवातुर के साथ चाहे मस्तुंग हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे क्वेटा हो, पुलिस और फौज मिल के कोमिंग ऑपरेशंस कर रही है। और बार बार जो बात सामने आ रही है वो ये है कि दाइश की पाकिस्तान में प्रेजेंस, उनके स्लीपर सेल्स की और मुतहर्रिक जो दहशतगर्द हैं वो बढ़ती चली जा रही है। इसी पस मंज़र में जो सवाल उठता है वो ये कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान मेंबर बना है और अहम दिन था पाकिस्तान के लिए, एक तरफ ये कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता समझेगा, यानी कि बातचीत कोई नहीं हो रही। वहाँ एक सरसरी सलाम दुआ हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट थी नाज़रीन वो ये कि अफ़गानिस्तान से आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी आए दिन पाकिस्तान पर लफ्ज़ी हमला करते हैं। हर वक्त पाकिस्तान को कहा जाता है कि वहीं से जो भी दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में होती है फ़ौरन उंगली पाकिस्तान की तरफ उठती है। लेकिन कल बड़ा अच्छा हुआ कि एक अलामिया इशू किया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से, और उसमें यह कहा गया कि 2 चीज़ें हैं जो डिसाइड हुई हैं। एक तरफ ये कि बायलैटरल कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शुरू हो जाएगी, और दूसरा जो 4 फरीकी एक क्वार्टरल कोऑपरेशन ग्रुप जो है QCG, उसकी भी गुफ्तगू और उसकी भी मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी। अब ये कितना अहम है, और साथ साथ ये भी जहन में रहे कि कतर के साथ जो सऊदी अरेबिया लेड बॉयकॉट है उसका भी एक असर खित्ते में हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। क्या जो पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया, उसका मेंबर बना, और ये अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत हुई, इसका क्या असर होगा? और पाकिस्तान ये चैलेंज जो दाइश का पूरे खित्ते में हर एक ये मानता है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे कतर, चाहे ईरान, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, सब कहते हैं कि दाइश खतरा है। तो क्या कि उस पर हम आने वाले दिनों में कोई कोऑपरेशन देखेंगे, या हम ये बॉयकॉट्स और ये जो तफरीक है उसको बढ़ता हुआ देखेंगे? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो उवैस लगारी साहब, MNA हैं PMLN के और फॉरेन रिलेशंस कमेटी को हेड करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम उवैस। साथ डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। ये चीफ विप हैं अपनी पार्टी की पार्लियामेंट में, और स्ट्रेटजी और फॉरेन अफेयर्स पर ये इनकी अपनी नज़र गहरी है। जनरल अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम टू द प्रोग्राम। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हम ये गुफ्तगू शुरू करें, हमने सरताज अजीज़ साहब को दावत दी, एडवाइज़र टू द PM ऑन फॉरेन रिलेशंस। आपको मालूम है ये मीटिंग्स में मौजूद थे, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग रही है, और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बातचीत हुई है वहाँ, उसमें भी ये मौजूद थे। वेलकम टू द प्रोग्राम सरताज साहब। जी सरताज साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पॉजिटिव एक चीज़ आई, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फ्लेज मेंबर बने। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत हुई, क्या अशरफ गनी साहब ने यू टर्न ले लिया? क्या वो जो पाकिस्तान की तरफ दागते हैं स्टेटमेंट्स, उन्होंने अपना कुछ दिल बदल गया उनका? नहीं जी, यू टर्न का सवाल नहीं पैदा होता। वहाँ पे ज़ाहिर है कि दोनों तरफ तशवीश है कि यहाँ पे जो हमारे बॉर्डर में हालात हैं वो बहुत मखदूश हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है खाना जंगी में इजाफा हो रहा है, और ज़ाहिर है वो तो करते हैं कि बतौर हमसाया मुल्क के पाकिस्तान उनकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेगा, और रिकन्सिलिएशन में भी, और जहाँ तक हो सके काउंटर टेररिज्म। तो ज़ाहिर है कि अच्छे माहौल में नवाज शरीफ साहब की और प्रेसिडेंट गनी की मीटिंग हुई, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो अफसोस का इजहार किया जो काबुल में अटैक हुआ था, बल्कि 2 दिन बाद एक और अटैक हुआ था, और साथ ये कहा था कि हमारी कमिटमेंट जो है पीस एंड सिक्योरिटी को अफगानिस्तान की, वो उतनी अहमियत रखती है क्योंकि उसके बगैर हमारे यहाँ अमन नहीं आ सकता। और साथ ही को बताया गया कि पाकिस्तान ने एक न सिर्फ एक कॉमन थ्रेट है दोनों ममालिक के लिए, बल्कि इस पे हमें दोनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि बॉर्डर हमारा कॉमन है, और यहाँ से कुछ लोग शायद उधर जाते हैं, कुछ लोग उधर आते हैं, हमें इस पर किसी न तरीके से काबू पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ने एग्री किया कि जो क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना था दिसंबर 2015 में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और अमेरिका शामिल हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए, रिवाइव किया जाए, और दोनों कामों के लिए।
ایک تو جو پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا عمل ہے اسے کیسے آگے بڑھایا جائے، اور دوسرا اس کو جو ہمیں مل کے کام کرنا ہے، ایسا میکینزم ڈیولپ کرنا ہے جہاں ہم ایکشن لے سکیں، کوآرڈینیٹڈ ایکشن لے سکیں ٹیررسٹ گروپس کے اگینسٹ. تو یہ اصولی اتفاق ہوا ہے. اچھا سرتاج صاحب، یہ سوال اٹھتا ہے کہ 6 تاریخ کو کابل پروسیس کی ایک میٹنگ کی جو انہوں نے چیئر کی خود پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے، جس میں کہ تمام دنیا سے ریپریزنٹیٹیوز آئے، EU کے بھی تھے اور امریکہ سے بھی تھے سب. وہاں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ایک پاکستان نے ہمارے خلاف ایک اگریشن کا وار آف اگریشن شروع کیا ہوا ہے. تو یہ 2 دن پہلے کی بات ہے انہوں نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان ہم سے چاہتا کیا ہے. تو کیا وہاں ہوا کہ اشرف غنی صاحب نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کے باوجود پھر یہ انہوں نے اوپن کر دی نیگوسیشنز وغیرہ؟ لیکن یہ سٹیٹمنٹ تو کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے ان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں جو اٹیک ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کے طرف کچھ، پاکستان گورنمنٹ نہیں بلکہ کچھ گروپس ہیں جو پاکستان کے سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے تو پہلے ہی یہ اعلان کیا ہوا ہے 2015 میں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور جب سے آپریشن ضرب عضب ہوا ہے تو بہت بڑا انفراسٹرکچر ان گروپس کا قریباً تباہ ہو گیا ہے. لیکن اکا دکا گروپ رہتے ہیں بارڈر بھی، تو اس حوالے سے ہم نے یہی ایمفسائز کیا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ جب مکمل طور پہ ہو جائے گی تو پھر یہ آنا جانا رکے گا. اس دوران میں ہمیں ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئر کرنی ہے، اور اگر کوئی ایسے گروپس ہیں جن کے بارے میں ان کو اطلاع ہے تو وہ ہم کو بتائیں. تو ان کا یہ بھی اصرار تھا کہ ہم کوئی کوارڈیلیٹر گروپ یا کچھ اور ملک مل کے اس چیز کو مانیٹر کریں کہ ان گروپس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے اصولی اتفاق ہوا ہے. اب اس کے اوپر آئندہ چند دنوں میں بات چیت ہوگی کہ کس طریقے سے اس میکنزم کو ڈیولپ کیا جائے. اچھا، تو کوئی ٹائم لائن ابھی نہیں سیٹ ہوئی سرتاج صاحب کہ پہلی میٹنگ؟ آئندہ چند دنوں میں اس پہ بات چیت ہوگی، اس کے بعد پھر یہ آئے گا. کیونکہ ہم تو شروع سے، میں نے مارچ پہ بھی میٹنگ کی تھی لندن میں حنیف فتمہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے جس میں انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس، ملٹری ٹو ملٹری اور پولیٹیکل لیول پہ گفتگو ہو، اور اس قسم کی چیزوں کو سرتاج صاحب لیکن دی تھی، ہم نے بھی انہیں لسٹیں دی تھی جن کو ہمیں ایکسچینج کرنا ہے، ایکسچینج کرنے کے بعد ان پہ مزید کام کرنا ہے. اچھا، لاسٹ کوسچن سرتاج صاحب، یہ بتائیے گا کہ کابل کی طرف سے جب بھی وہاں کوئی حملہ ہوتا ہے، ظاہر ہے بہت تشویشناک بات ہے ان کے لیے، بڑا ٹریجک ہوتا ہے، لیکن فوراً پاکستان کا نام لگتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ پھر ایسے ہوا تو کیا ہم وہی اس چیز کا سامنا کریں گے کہ پھر اشرف غنی صاحب اس پروسیس سے نکل جائیں گے؟ اور اس پر کوئی بات ہوئی؟ ان چیزوں پر میڈیا کے ذریعے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر ہمارا میکنزم ہوگا تو میز پہ بیٹھ کے وہ بتائیں، ہمیں ایویڈنس بتائیں گے کہ جی دیکھو یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا. نہیں سرتاج صاحب، سوال یہ تھا کہ یہ بات اٹھائی گئی کہ بھئی ہر اٹیک کے بعد آپ پھر پروسیس سے نکلتے ہیں، تو کیا کوئی تسلی بخش وہاں سچویشن بنی کہ اب اگلے اٹیک کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کی طرف یہ کہا جائے گا پاکستان نے کیا اینڈ پل آؤٹ آف دا پروسیس؟ اس کا نہیں جی، دیکھیں یہ بات نہیں ہے. جیسے آپ نے اخباروں میں بیان میں بھی پڑھا ہوگا تو پرائم منسٹر صاحب نے یہی بات کہا کہ بلیم گیم بہت ہو چکی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارا کامن مسئلہ ہے، مل کے کوئی میکنزم ڈیولپ کریں جس میں اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. یہ ایک اصولی پیش رفت ہے، اور اس پہ ان کو کافی پازیٹیو ان کا ریئیکشن تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بلیم گیم جو ہے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کوئی یہاں پہ بہت ہی لمیٹڈ، اگر ان کے کوئی اکا لوگ ہوں گے، یہ بہت کافی امپرومنٹ آئی ہے سارے علاقے میں، اور بارڈر کے مینجمنٹ کے بعد مزید بھی انشاءاللہ آئے گی. تھینک یو سو مچ سرتاج صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ سنا ڈاکٹر مزاری اور لغاری صاحب، آپ نے بھی جنرل صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اس مرتبہ جو افغانستان نے مانا ہے پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل پروسیس شروع کرنا ہے اور کوارڈیلیٹرل، کیا ہمیں کوئی اس وقت گارنٹی ہے کہ آگے جا کے یہ پھر اس کا تسلسل ٹوٹے گا نہیں؟ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو،
یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں؟ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف جمعرات کو JIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ پاناما لیکس کیس پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے بنائی گئی JIT کے سامنے وزیر اعظم کے دونوں صاحبزادے پیش ہو چکے ہیں، اہم اداروں کے سربراہان پیش ہو چکے ہیں، اور اب خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم جمعرات کو JIT کے سامنے پیش ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں صغیر چودھری سے۔ صغیر، وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم جمعرات کو پیش ہو رہے ہیں؟ جی طارق، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے پاناما کیس کے حوالے سے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ JIT میں شامل تفتیش ہوں گے، اور وزرائے کا یہ کہنا ہے کہ 15 جون کو جمعرات کے دن جو ہے وہ وزیر اعظم باقاعدہ طور پر JIT کے سامنے شامل تفتیشوں کا جو ہے تحقیقات کا حصہ بنیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ان کے 2 بیٹے جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، حسین نواز اور حسن نواز، لیکن اب جو ہے وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے وہ JIT کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے سمن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جمعرات کا بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف کا جو ہے وہ JIT سامنے پیش ہونے کا امکان ہے، اور JIT کے سامنے مختلف سوالات ہوں گے۔ وہ 13 سوالات جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے JIT کو دیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں جو ہے وہ JIT تحقیقات کرے گی، چونکہ ان کے دونوں بیٹوں سے پہلے ہی جو ہے تحقیقات کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر JIT کے سامنے پیش ہوں گے، اور 15 جون کو ان کا JIT کے سامنے پیش ہونے کا امکان ہے۔ صغیر چودھری، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ 24 نیوز، باخبر 24 گھنٹے۔ اس رمضان سے راتوں کو جاگنا۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف
ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی ویلکم بیک ناظرین. جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کے پس منظر میں جو ہوا شنگھائی میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کاؤنسل میں اس پر آپ نے سرتاج عزیز صاحب کا موقف سنا. ڈاکٹر مزاری تو کیا ہم سمجھے کہ دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ اور اس سے آگے کیا فرق پڑے گا؟ نسیم اس کا تو میں جواب دوں گی لیکن ایک پہلے آپ نے ایک کامنٹ کیا تھا شروع میں. آئی وانٹ ٹو میک اے کامنٹ آن دیٹ بتائیں کہ پرائم منسٹر کی اور انڈین پرائم منسٹر کی گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر پاکستان ہندوستان کا ڈائلاگ کہیں نہیں جا رہا لیکن پرائم منسٹر کے تو تعلقات انڈین بزنس مین اور انڈین لیڈرشپ سے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جندال ادھر آیا تھا ڈائلاگ واز ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. اس کے بعد آئی سی جے کا کرائسس ہوا اور کیا کہتے ہیں اگر مودی سے اگر وہ ملے ہی تھے تو کچھ کشمیر کا ذکر کر دیتے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ صرف حال احوال اپنا اور اپنی فیملی کا پوچھنا دس از irrelevant as far as I'm concerned. تو I wanted to clarify that. جہاں تک افغانستان کا ایشو ہے دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. افغانستان کی بلیجرنسی اور پاکستان کے اوپر بلیم گیم کرنا لگاتار چلا آتا ہے. جب دیر ریلائی اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر اور کیونکہ پاکستان نارملی بڑے عرصے سے کنسیلیٹری اپروچ کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم چپ کر جاتے ہیں وہ بلیم گیم کرتے ہیں. حالانکہ وہاں سے جو دہشت گردی پاکستان کے اوپر ہو رہی ہے ان کی ٹروپس نے ہمارے آپ کو پتہ ہے سینسس کے ورکرز پہ فائرنگ کی ہم وہ سارا برداشت کر رہے ہیں بٹ ایک ریڈ لائن ہماری آ گئی ہے. آئی تھنک وہ میسج کلیئرلی گیا ہے جو لاسٹ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر نے بھی یہ ریز کیا اور میں پرائم منسٹر نے بھی کیا بٹ ایک میسج جو کلیئرلی گیا ہے وہ دیٹ از وائی افغانستان از اگریڈ فار دا کیو سی جی. اچھی چیز ہے آپ ریوائیو کریں لیکن جب تک افغانستان سیریس نہیں ہوگا کہ ان کو نئی ریلائزیشن ہوگی کہ وہ ہندوستان سے جتنا فلرٹ کر لیں امریکہ جو کچھ کر لے جب تک پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے پیس کی بات نہیں کریں گے افغانستان میں امن نہیں آئے گا. ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ افغانستان میں امن نہیں آئے گا تو پاکستان ہمارے لیے بارڈر ایریاز ڈی سٹیبلائز ہوں گے. یقیناً ہمارے لیے بھی کریٹیکل ہمیں تو یہ ریکگنیشن ہے بٹ افغانستان کو یہ ریکگنیشن کرنی پڑے گی اور وہ جو گیمز کھیلتا ہے کبھی انکریج بائی انڈیا اینڈ سرٹنلی بائی ٹرمپ. ٹرمپ تو ایک عجیب و غریب آپ کو پتہ ہے چلتے ہیں ٹرمپ پہ آئیں گے جب تک افغانستان کو ریلائزیشن نہیں ہوگی یہ ریوائیو ہوگا پروسیس پھر ختم ہو سکتا ہے پھر ریوائیو ہوگا. we'll keep going through this ridiculous drama you know کہ اب ہم ریوائیو کر رہے ہیں پروسیس پھر افغانستان کا موڈ بدلے گا تو پھر وہ بریک آف کر دیں گے یا ان کے اندر حالات بدتر جب ہوتے ہیں. we have to at some stage ہمیں ایک کلیئر کٹ ریڈ لائن ان کو دینی ہوگی. ڈاکٹر مزاری ریڈ لائن آپ کیا دیں گے اویس لغاری صاحب؟ آپ کے تو مطلب آپ کا نتھی ہے ان کے ساتھ فیوچر بڑی کلیئرلی نتھی ہے ان کے 2.5-3 ملین لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ریڈ لائن تو یعنی کہ مطلب we can't keep going in out of dialogues نا تو ہمارے ساتھ یہ مذاق تو نہیں کر سکتے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ. اور یہ افغان ایمبیسڈر نے میں نے دیکھا کل یا پرسوں کا انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اسے 100 گنا زیادہ پاکستان کے ساتھ اہم ہے تو مطلب وہ سمجھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کس طرف یہ بات جائے گی؟ اب میں اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک بہت اہم پولیٹیکل پارلیمنٹیرینز کا وفد بھی ابھی افغانستان گیا تھا میں اس کا حصہ تھا اور اس وقت ہم گئے تھے جب اس قسم کی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ غنی کی ملاقات کہیں دور دور تک پاسبل بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی انگیجمنٹ. اس وقت ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا بلکہ فارن ریلیشنز کمیٹی نے فیصلہ بھی اپنی ریکمنڈیشن دی تھی کہ ہمیں پارلیمنٹری انٹریکشن فوری طور پہ کرنا چاہیے. وہاں بڑا ایک کلیئر تھا وہاں انہوں نے بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا. اشرف غنی نے بھی کیا عبداللہ نے بھی کیا ہماری 6 گھنٹے کی ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی کہ ہاں ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم کسی بھی سٹیج کے اوپر انڈیا کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہونے دے سکتے جو ان کا ایک سٹانس تھا.
میں SCO کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا آؤں. اس SCO نے ایک تو افغانستان اور پاکستان کی ایگزیکٹو لیول کے اوپر ہیڈز کی آپس میں انٹریکشن کی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے, جس سے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ اور امپریسڈ ہوں. SCO کے اندر ہمارا ایک جو فل ممبر کا جو ایک سٹیٹس ہے کہتے تو ہیں, اور کیونکہ SCO اس وقت سیکیورٹی کنسرنز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ کیا اوپر بھی ٹرینڈ ہے, لیکن ایک ملٹری بلاک اپنے آپ کو نہیں کہتا, لیکن ملٹری ایکسرسائزز بھی SCO کی کافی زیادہ ایک دی پرومیننس ہو رہی ہے. ایشیا کا سب سے دوسرا SCO ایک سیکنڈ دوسرا SCO کی اسی سمٹ میں روس اور چین, جو اس ریجن کے اندر ایران, روس, چین اور پاکستان اور افغانستان جو سب سے زیادہ داعش کا خطرہ جن کو محسوس ہو رہا ہے, اس کے اندر روس اور چین بہت اہم پلیئرز ہیں اس ریجن کے اندر, جنہوں نے افغانستان کے اندر بھی ایک ایفرٹ کو 12-14 نیشنز والے ایفرٹ کو بھی انیشیٹ کیا ہوا ہے. روس نے اور چین نے دونوں نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف ایفرٹس کو بہت اوپنلی اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے. افغانستان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس جو اعلامیہ ہوا ہے جو نواز شریف صاحب اور اشرف غنی کی میٹنگ کے بعد, وہ میں اس کو سمجھتا ہوں اگر آپ آج سے 2 مہینے کے پہلے اس کے مقابلے میں بریک تھرو بہت اچھا بریک تھرو ہے, اور یہ SCO جیسی ہی اپرچونٹیز جو ہیں وہ بعد میں شاید پاکستان اور ہندوستان کو بھی اس قسم کی اپرچونٹیز دیں بریک تھرو کرنے کی. جیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بریک تھرو آپ اس کو سمجھیں گے جو افغانستان پاکستان کے درمیان ہوا ہے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میرے نزدیک تو یہ بریک تھرو نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہسٹری ہے ہماری ان میٹنگز کی, اور جتنے بھی اعلامیے اس کے بعد آتے رہے. اس سے کہیں زیادہ ہمارے آرمی کی طرف سے جو ڈیلیگیشنز جاتے رہے ہیں وہ بڑا کام کرتے رہے ہیں. ISI کے لوگوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے, لیکن وہ کبھی بھی آگے بڑھی نہیں. وہاں پہ بڑی اچھی باتیں ہو جاتی ہیں, ہم سن کے آ جاتے ہیں, اور میں نے بہت دفعہ یہاں کے ڈیلیگیشن جب واپس آئے تو ان سے سنا کہ نہیں جی ابھی تبدیلی ہے, لیکن تبدیلی آئی نہیں. اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں جو موجود ہیں. جیل صاحب ایک منٹ جو ابھی آپ نے بات کی, میں اس پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے بات ہے کہ تعلقات تو بہتر بات چیت سے ہی ہوں گے, اور اگر آپ کا ڈیڈ لاک تھا گفتگو میں اور اب بات چیت شروع ہو گئی ہے تو یہ کیا اہم نہیں ہے؟ اور جو آپ نے آرمی کا کہا وہ تو سب مل کے کرتے ہیں. بات چیت تو بہت دفعہ ہوئی, یعنی کہ آرمی کر رہی ہے تو وہ ابھی بھی کچھ دن پہلے میں آپ کو عرض کروں کچھ دن پہلے یہ بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ہی GHQ میں کانفرنس ہوئی جو افغان DGMO نے اٹینڈ کی, اور اسی طرح وہ نیٹو کی طرف سے اٹینڈ کی امریکن ریپرزینٹیٹیو نے. یہاں بھی ڈیسیژن ہوئے, لیکن ان اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بات چیت کر کے جاتے ہیں اس پہ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں, وہ پھر جاتے ہیں اس پہ. اچھا چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سٹیکس ہیں. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں جو میٹنگ ہوئی GHQ میں اس کی ڈیسیشنز پر یہ پھر گئے افغان, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہاں اس کے بعد کوئی عمل نہیں نا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اچھا میری اب سن لیجئے, میں بات مکمل کر لوں تو پھر آپ یہ ضرور کیجئے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سٹیکس ہیں, پاکستان اس خطے میں ڈیفینیٹلی اسٹیبلٹی چاہتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا ہمارا فیوچر لنکڈ ہے. ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی اتنے طول پکڑے کہ اس کا فال آؤٹ ہمارے ہاں ہو جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. لیکن ایسی قوتیں موجود ہیں جو وہاں اسٹیبلٹی دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. اگر وہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو بہت سارے مسائل ان کے لیے بنتے ہیں. مثلا اگر انڈیا کو دیکھیں تو ان کی اپنی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے, وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے ریلیونٹ ہے وہاں پہ. ناردرن الائنس جو ہے اس کا انفلوئنس بہت کم ہو جائے گا اگر کل طالبان حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کرپشن اور پیسے کا ایک بڑا کاروبار ہے جو کہ اس وار کی وجہ سے یا اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے چل رہا ہے. وہ لوگ کوئی بات نہیں چلنے دیتے آگے. اب چیز یہ ہے کہ اگر افغانستان نے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کرنی تھی تو الزام تراشی کے بجائے ہم نے تو ان کو کئی دفعہ ایگریمنٹس آفر کیے. سرتاج عزیز صاحب اب بات کر رہے تھے انٹیلیجنس شیئرنگ کی. لاسٹ ایئر ہمارا ایگریمنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگری کیا ہوا دستخط کرنے سے ایک دن پہلے وہ ختم ہو گیا. انڈیا نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. انڈیا نے ان کو افغانیوں کو کہا کہ جی اس میں سے بلوچ سیپریٹسٹ کے بارے میں انٹیلیجنس انفارمیشن کو نکالیں.
کیونکہ اس کے بارے میں ہم افغانستان کو جی کارزئی صاحب وغیرہ اندر بھی کافی ڈس ایگریمنٹس تھی جی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے جن صاحب واپس آتے ہیں لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ الٹیمیٹلی یہ جو تمام مسئلے مسائل ہیں بات سے اس کا حل ہے اور یہ اگر مان لیا پاکستان نے کہ افغانستان کہ جو حالات ہیں ان کا اثر ہم پر بہت ہوتا ہے اور ہماری جتنے خواب ہیں آگے سینٹرل ایشیا کے حوالے سے ایس سی او کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے اس میں افغانستان میں امن بڑا اہم ہے لیکن بہرحال کوشش تو کرنی پڑے گی اور کرتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ قطر کا جو بوائیکاٹ سعودی عربیہ نے کیا ہے اس حوالے سے پاکستان پر کیا اثر ہوتا ہے اور یہ داعش کے حوالے سے جو خطرہ ہے کیا وہ زیادہ بڑھتا ہے یا اس میں کچھ اور کمی آتی ہے. بریک لیتے ہیں اور پھر یہ بات جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام
اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا ہے؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ ویلکم بیک۔ ناظرین، بات کرتے ہیں جو قطر کا بوائیکاٹ کیا ہے، جو سعودی عربیہ نے لیڈ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا خطے پہ؟ جی ڈاکٹر مزاری۔ دیکھیں یہ ایک اٹس پارٹ آف اے لارجر گیم جو امریکہ اور اسرائیل کی ہے، جو 9/11 کے بعد ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے بلڈ بارڈرز پڑھا ہو یا نہ، ریلف پیٹرز کا جو امریکن انٹیلیجنس آفیسر تھا، یہ پہلے انہوں نے کیا ڈرامہ پورا کیا، گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو، براڈر مڈل ایسٹ انیشیٹو کے ہم جمہوریت نہیں، ابینڈن کیا ہوا، وہ سارا اپرائزنگز ہوئی جو نان مونارکیکل ممالک تھے، مسلمان عرب ممالک، ان میں اپرائزنگز ہوئی جمہوریت کے لیے، تو وہ ساری ستیہ ناس ایک دم ہو گئی۔ جدھر اچھا مسلم بردرہڈ پہ بڑا ڈیبیٹ ہے بھی، مسلم بردرہڈ کو اگر امریکہ نے یا سعودی عرب نے دہشت گرد گروپ کہہ دیا، فیکٹ آف دا میٹر از وہ الیکشن جیتے ہیں ایجپٹ کا، جو کہ پھر ایک فوجی عامر نے آ کے تباہ کر دیا۔ ادھر امریکہ نے وہ ڈسٹروائے کیا۔ لیبیا کا حال آپ نے دیکھ لیا، سیریا کا حال آپ نے دیکھ لیا، عراق کا۔ یہ جو اسٹرانگ عرب نان جو مطلب ہے جدھر ڈاکٹر مزاری اس وقت میری بات سنیں، اس وقت میں سوال کر رہی ہوں، سعودی عربیہ جو ہے، سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ اگر ان کی سٹیٹمنٹس فالو کرتی رہی ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے تھے نا، سعودیز آر always opposed to this۔ بحرین میں ختم کی جو موومنٹ ایک اپرائزنگ ہوئی۔ اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ جی سی سی کو اور عرب جو بادشاہت ہیں ان کو ختم کر رہا ہے، تو ویکن کر رہا ہے۔ سب سے پہلے قطر کو ون آف دا ریچسٹ مونارکیز گلف کی، آپ دیکھیں قطر کا کیا جی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا حماس کو سپورٹ کرنا دہشت گرد ہے؟ آپ نہیں، وہ تو حماس کو تو لیبر کا جو لیڈر ہے یو کے میں، لیکن امریکہ اور سعودی عرب تو حماس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ پیٹرن ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اب سارا ایکسپوز ہو گیا ہے جو ملٹری الائنس جس میں پاکستان سوچے سمجھے بغیر گھسا تھا کہ اب کیا الائنس پہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ سعودی عرب امریکہ کی اور اسرائیل کی گیم کھیل رہا ہے، جس سے ہمیں اویس لغاری صاحب، کیا سعودی عربیہ جیسے ڈاکٹر مزاری کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی گیم کھیل رہا ہے، یا سعودی عربیہ کی اپنی پالیسی کو؟ سعودی عرب اور جی سی سی کنٹریز کی کچھ اور 5-6 ممالک نے جو قدم اٹھایا جی قطر کے خلاف، جی سی سی کے سب نہیں ہے کیونکہ عمان اور کویت نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس کا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس دن انٹرویو کے اندر جو رومینین جی پریزیڈنٹ کے ساتھ پریس ٹاک کیا ہے، بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے بات کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ تو پھر میں آپ کو عرض کروں، امریکہ کا جو جی ہسٹوریکلی جو مڈل ایسٹ کی ہینڈلنگ ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی، وہ الٹا مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، عراق میں ہوا ہے، لیبیا میں ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کو مزید یہ جو رفٹ صرف سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں تھی، اب اسی رفٹ کو لے کے آیا جا رہا ہے مختلف عرب ممالک کے درمیان بھی، جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مفید ثابت، یہ رفٹ کا اضافہ ہونا اس رفٹ میں یہ پازیٹیو ثابت نہیں ہوگا، اس سے حالات بہت برے ہوں گے۔ تو جو اب پھر امریکہ کی رائے کے بعد پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو ختم کریں اور یہ بلاکیڈ ختم ہو، تو وہ اس میں میرے خیال میں وہ بات چیت کے ذریعے ختم ہونی چاہیے۔ اس طرح حالات مزید بدتری کی طرف جائیں گے۔ ایز دا چیئرمین جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے فارن ریلیشنز کی، اگر آپ کی یہ ریڈنگ ہے تو پھر تو آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم پھر سعودی عربیہ کے ساتھ جو کہ اتنا اہم ملک ہے ہمارے لیے، اس کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات رہیں گے؟ کیونکہ آپ اگری کر رہے ہیں ڈاکٹر مزاری کے ساتھ کہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ نہیں یہ کہا، میں نے کہا کہ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے کنسلٹ کیا تھا،
لیکن یہ چیز دہشت گردی کے خلاف جس کا وہ لوگ بہانہ وہ ہو رہا ہے اس وقت جو وجہ بتائی جا رہی ہے اور پھیلائیں گے دہشت گردی، اس میں دہشت گردی میں کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوگا۔ جی جنرل صاحب ویری کوئکلی آپ بتائیے گا آپ کی واٹ از یور ٹیک، یہ جو اس وقت قطر کے ساتھ سعودی عربیہ کر رہا ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے خطے پہ؟ دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جلدی درست ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ قطر سے کچھ شرائط منوائیں گے، جس میں خاص طور سے قطر سے پیسہ وصول کرنا، کیونکہ سعودیز کے لیے انہوں نے جو سعودیز کرنا چاہتے ہیں کولیشن آرمی تیار کرنا چاہتے ہیں، اس میں غالباً قطر نے پوری رقم نہیں دی یا وہ اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو کولیشن جس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پیسہ نکلوانے کے بعد ٹھیک نہیں، وہ تو جب اگر آج پاکستان گورنمنٹ اس کا حصہ نہیں بنتی کولیشن کا تو وہ واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ابھی تک ان کو حکومت نے فیصلہ نہیں کیا۔ آپ کا خیال یہ فیصلہ کرے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ کا خیال ہے کہ حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے؟ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو جاری رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ دراڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। तो कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त के दाइश के हवाले से जो ख़तरा बढ़ता जा रहा है इस पूरे खत्ते में बिलशमूल पाकिस्तान के, जब ये हालात इस वक्त मुसलमान ममालिक में काफ़ी ख़तरनाक एक इख्तियार कर गए हैं सिचुएशन, तो उसमें क्या डॉक्टर मज़ारी अब हम क्या देखेंगे कि नसीम ये जो हालात अब डेवलप हो रहे हैं ना, मैं ज़रा एक बात पहले मुकम्मल कर दूं। नसीम आप मुझे जी क्विकली जी मेरी बात पे आपने ले ली थी, वो ब्रेक आ गया। जी अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए कतर की दो स्ट्रेंथ हैं। कतर का एक पैसा बेतहाशा उनके पास, और दूसरा उसका ये है कि उनके पास अल जजीरा है जिसका जो खटकता है अमरीकियों को भी और वेस्टर्न पास और सऊदी अरेबिया को। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये दो शरायतें उनसे करवा के, एक तो अल जजायर का किस्सा करवाएंगे इनसे, सर सऊदी अरेबिया के लिए भी तो ये खतरनाक चीज है। आई मीन सऊदी अरेबिया भी तो कंफर्टेबल भी, मतलब उन सब का एक ही जी उनको दोनों का एक ही मैं समझता हूँ मकसद मौजूद है। सऊदी अरेबिया भी इनसे पैसा लगवाना चाहता है उसमें कोलिशन में। तो मेरा ख्याल है ये दो एक शराइत इनसे करवा के तो इनकी बख्शिश कर देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी भी तरह ऑपोजिट कैंप में चला जाए मुकम्मल तौर पे, जो कि नजर आता है कि अगर ये उस तरह जिद करेंगे तो उधर चले जाए। जी डॉक्टर मज़ारी, ईरान और टर्की, और मतलब टर्की जिस तरह खड़ा हुआ है कतर के साथ, काफी लोग हैरान हुए। बट लेट्स गो बैक टू दाइश के। अब दाइश जो फैलता हुआ खतरा है उसका क्या होगा? देखें ये जो डेवलपमेंट हुई है ना गल्फ में, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पूरा इशू जो दाइश का है वो डाइवर्ट करवाया गया। और मैं कहती हूँ
प्लानिंग के तहत डाइवर्ट कराया गया है, क्योंकि दाइश का आप ओरिजिन्स देखें तो इसमें कौन स्टेट सबसे ज्यादा मुलव्विस होते हैं, अमेरिका से लेके इजराइल से लेके, फंडिंग देखे ना दाइश हाउ डिड इट राइज, सऊदी एंड नंबर ऑफ द गल्फ स्टेट्स। कतर का ना लेना ना देना दाइश से, कतर का लेना देना है हमास से जिसको वो सपोर्ट करते हैं, ईरान से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड से। ये पूरा जो दहशतगर्दी का डिबेट है जो पे दाइश फोकस होना चाहिए था, उसको इंक्लूडिंग ये जो अलायंस सो कॉल्ड बना है, उससे डाइवर्ट होके कतर पे आ गए, हमास पे आ गए, मुस्लिम ब्रदरहुड और बहाने ढूंढे जा रहे हैं जिनकी पॉपुलर सपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। ट्रंप को अकल है नहीं ना उसकी समझ, उसको समझ है मुसलमान ममालिक की, मुझे दुनिया की भी समझ नहीं है। बहरहाल डेंजरस मैन। और उसके साथ सऊदी अरेबिया ने एक नई एक्टिविज्म शुरू की है सियासी, लेकिन किस रुख पे जा रहे हैं अब देखें। नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर कैसे कहते हैं हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं सऊदी अरब के साथ और अरब ममालिक के साथ, किस बेसिस पे कह रहे हैं? कॉमन इंटरेस्ट आ गया ना। तो ये सारी ये डाइवर्जन जो हो रही है, दाइश के फोकस हटा दिया गया है, और मैं समझती हूँ ये बहुत गलत और नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है। ऑन द ग्राउंड, और आई डोंट एग्री विद जल साहब कि जी कतर से वो पैसे ले लेंगे और आप समझते हैं अल जजीरा को बंद करेगा कतर, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, लेकिन एक और बात है, ईरान का इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। कतर पे प्रेशर ईरान की वजह से डल रहा है, हमास की सपोर्ट पे, नॉट जस्ट बिकॉज़ द साउदीज पैसा लेना चाह रहे हैं। दो इश्यूज हैं जिसपे वो चाहेगा कि कतर जो है वो बड़ा वल्नरेबल है जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है। अमेरिका का बेस है वहां पे, 10,000 आदमी हैं, अमेरिका मनवाएगा उससे ये चीजें, आप देखिए वल्नरेबल है वहां पे। देखते हैं जी, टर्की भी तो खड़ा हो गया साथ। अच्छा, मैं चाहूंगी वैस लगाई साहब के पास, अच्छा बात दुरुस्त है, ये बताएं जो एक तो खैर ऑन द ग्राउंड ये तो सबको नजर आ रहा है, अगर डिवाइडेड है मुस्लिम ममालिक जो जिनकी बॉर्डर्स मिलते हैं, फिर तो दाइश को एक फ्री प्ले मिल जाएगा अगर आपने उनकी तरफ फोकस हटा के आप इन तंजीमों की तरफ चले जाएं एंड यू डिवाइडेड। लेकिन साथ साथ इस सारे किस्से में पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ साहब का वहाँ बैठे रहना, उस पर कोई हुकूमत सोच रही है कुछ? टेरेबल। देखिए, मिडल ईस्ट में और हमारे अपने रीजन के अंदर जिस मुल्क को जिन ऑर्गेनाइजेशन से ख़तरात लाहक हैं वो उन्हीं को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया को जिन ऑर्गेनाइजेशंस का शायद जिक्र किया गया उनसे ज़्यादा ख़तरात होंगे लाहक कंपेयर टू दाइश। हाँ, कंपेयर टू दाइश। मैं यानी कि हमास से ज़्यादा डर, हर एक की मैं बात पूरी कर लूँ, हर एक की अपनी अपनी रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप्स हैं, नेगेटिव किसी की ज़्यादा है किसी की ईरान की हमास के साथ है। तुर्की का भी मैं आपको ज़रा सा करेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी राय दूंगा कि तुर्की जिस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है इस वक्त, वो ये कह रहा है कि जिस रवैये के ज़रिए कतर के साथ मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है, ये रवैया गलत है। ठीक है। और पाकिस्तान ने भी इस बात को कैटेगोरिकली एक्सप्रेस किया है कि बातचीत के ज़रिए बगैर जी ब्लॉकेड्स वगैरह की बात किए ये इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। मैं जनरल साहब से भी इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट आई है और जब हमें ज़्यादा क्लैरिटी आई है, मैं समझता हूँ ये मामला हल होएगा सही ज़रूर और जल्दी हल होगा, इसमें फर्दर एस्केलेशन नहीं आएगी, क्या पता बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन साथ साथ ये भी सऊदी अरब और जो बाकी ममालिक ने ये कदम उठाया है, हम सबको उनको ये भी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझानी चाहिए कि जो खदशात जिस किस्म के आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मुतालिक रेज़ किए हैं, जिस तरीके से किए हैं, उस तरीके की वजह से कुछ और ऑर्गेनाइजेशन दाइश जैसी हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर इन्हीं इख्तलाफात को उठाएंगी, उछालेंगी और हालात सिक्योरिटी के और मजीद पॉइंट बड़ा अहम है आपका, लेकिन बदकिस्मती से लगता नहीं कि पाकिस्तान इस तरह इस चीज़ को पेश कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल चुप करके बैठा है क्योंकि इंगेज करना तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने क्लियरली स्टेट किया है
پاکستان کی پارلیمان نے اسٹیٹ کیا ہے. ہاں پارلیمان نے حکومت نے نہیں کیا. پارلیمان کے اندر حکومتی پارٹی پیش تھی. حکومتی پارٹی نے ایران کے اوپر ہمارا یونینیمس ریزولوشن تھا اور دفتر خارجہ نے بھی پارلیمان کے ریزولوشن کی عکاسی کی ہے. آپ سوال نہیں سمجھے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے سعودی عربیہ کو اس پر انگیج, ایک تو میسج ہے نا پارلیمان دے, دوسرا یہ کہ بائیلیٹرل لیول پہ آفیشیلی کیا سعودی عربیہ کو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. فارن آفس نے آئی ایم شور انگیج کیا ہوگا. میں وہ بات کری, وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اور میں ایک اور بات کی کلیئرٹی چاہوں گا. جی دیکھیں یہ ہر دفعہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمان نے کیا پی ٹی آئی نے. نہیں, وفاقی حکومت کے پی ایم ایل تمام چیز کو میں کچھ اور کہتی ہوں. میں کہتی ہوں بائیلیٹرل لیول پہ آفیشیلی, کیونکہ اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ سعودی عربیہ وغیرہ کی جو پالیسی ہے اس سے دہشت گردی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. الیکٹرانک میڈیا کی کچھ نیوز کے مطابق جو ہم نے کوئی دیکھا تو میرے خیال میں قطر کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ شاید ہوئی ہے. قطر کے ساتھ ہوئی. میں سعودی عربیہ کی بات کرتی. پروگرام کا ٹائم بدقسمتی سے ختم ہو گیا. ناظرین, اہم یہ اس پر ہم بات کرتے